वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक में जाने से पहले हम बातें कर रहे थे कि घर का माहौल कैसा होना चाहिए और घर के माहौल से क्या बच्चों की नफ्सियात पे असर पड़ता है या नहीं। इसका जवाब देंगी हमें जो हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, ज़ैब खान। तो इनका नाम भी बहुत प्यारा है, खुद भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। जब भी मैंने कहा यार आप पठान है ना, क्योंकि पठानों में बहुत खूबसूरती होती है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। घर के माहौल का देखिए पेरेंट्स का ही काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो घर का माहौल इस तरह रखे कि बच्चा जो है वो उसके अंदर भी खुद एतमादी पैदा हो, कॉन्फिडेंस पैदा हो और आगे जाके वो जब बड़ा होगा तो वो चीजें खुद से कर सके, डिसीजंस खुद ले सके। जी। घर अच्छा हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ जरा ज़ाहिर है डिफरेंसेस होते हैं, तो वो कभी बच्चों के सामने तो बच्चों के सामने कभी ना वो डिस्कस करें, ना बच्चों के सामने आर्गुमेंट्स करें। अब अलग अपने कमरे में जाकर आप जो है वो डिस्कस करेंगे, बच्चा उससे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, फिर बच्चे की जो है अब्यूज की जो हमने शुरू में बात की थी, तो अब कहते हैं मारना पीटना जो जिस तरह बहुत ज्यादा आजकल आम हो गया, फिजिकल अब्यूज जिसको आप कहते हैं। अच्छा, फिजिकल पनिशमेंट और फिजिकल अब्यूज में फर्क है। फिजिकल अब्यूज ये है कि आपने बच्चे को इस हद तक मारा है कि वो बहुत ही उसको इंजरीज बहुत ज्यादा हो गई, जला देते, अपने पेरेंट्स जला देते, हाथ गरम खोलते हुए पानी में डाल दिया, या फिर इतना ज्यादा मारा कि उसके फ्रैक्चर्स हो गए, ब्रूजेस हो गए, कट्स डाल दिए। ऐसे बच्चे बड़े आपको नजर आते हैं और ये होता रहता है, रिपीटेडली हो रहा है। तो उसका मतलब जाहिर है स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है, घर में ही हो रहा होता है। ज्यादातर इसमें इन्वॉल्व पेरेंट्स ही होते हैं या केयर गिवर जिसके पास आप बच्चे को छोड़ते हैं, बाज़ दफा आप कहीं जा रहे होते हैं। तो ये चीजें बड़ी कॉमन है, ये बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। तो बच्चा जो है इसकी जाहिर नफ्सियात इससे बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड होती है, उसमें बाज़ दफा एग्रेशन भी आ जाता है। ये भी बहुत केसेस होते हैं कि बच्चा बड़ा होकर खुद आगे भी वही चीज करेगा अपने बच्चों के साथ, लेकिन ऑपोजिट भी हो सकता है। बाद बच्चे बहुत बड़े होते हैं, जब खुद पेरेंट्स बनते हैं तो वो बड़े केयरिंग होते हैं, फिर वो बच्चों को कुछ भी नहीं इतना वो करेंगे क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी होती, सफर किया होता है। बाद समझते हैं कि मतलब उनका अपना वो होता है ना, एक थिंकिंग होती है बिल्कुल कि मतलब जो मेरे साथ हुआ है वो मेरे बच्चों के साथ नहीं। और बाज इतने होते हैं मतलब वही एग्रेसिव टाइप, अंदर उनके एग्रेशन होता है, कहते कि जिस तरह मैंने अपनी जिंदगी जी ना, मैं तुम लोगों को वैसे बिल्कुल। और ये मतलब अनकॉन्शियसली करते हैं, वो उनकी नेचर में आ जाती है कि कितना सब कुछ हो रहा होता है कि उसकी वजह से वो मतलब मेंटली होता है ना कि बीमार हो जाते हैं लोग। बिल्कुल मेंटली डिसिप्लिन आप भले करें बच्चे को अच्छी तरह से करें, लेकिन एक जरा शुरुआत इस तरह करें, इस तरह के बेल्ट से मार रहे हो, बच्चे के नील पड़ गए और उसके फ्रैक्चर्स हो गए, ये और फिर माँ बाप से प्यार भी कम हो जाता होगा। बिल्कुल जाहिर है, बच्चों के अंदर नफरतें आप डाल रहे हो। अब आप मजहब को बीच में लेकर आते हैं कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है, तो आप देखें आपने क्या दिया है बच्चे को, आपने क्या दिया है। आप बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि आप उस बच्चे के माँ बाप हैं, तो सोचिए एज में कितना डिफरेंस होगा। वो ट्रस्ट आपको कर रहा है, वो आपकी तरफ आ रहा है, आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप उसको बिलीव नहीं कर रहे जो वो कह रहा है। जी, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ज़ारा कि घर माँ बाप ने इतने अच्छे से डेकोरेट कर दिया, सजा दिया और सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है, उठाया ये चीज उठा के नीचे फेंक दी। 3-4 भाई बहन है, 2-3 जो है बहुत ही पीसफुल, बहुत ही पुरअमन रहते हैं, और एक जो होता है बहुत ज्यादा एग्रेसिव माइंड होता है। जी, तो क्यों होता है वो? जैसे मिसाल के तौर पर बड़ा बच्चा सम टाइम बहुत एग्रेसिव होता है, उसकी वजह ये होती है जब वो बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी मदर का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद उसने उस अनएक्सपीरियंसनेस की वजह से उस बच्चे के साथ कुछ ना कुछ ऐसा बिहेव हुआ है कि उस बच्चे के अंदर ये स्टबननेस या एग्रेसिवनेस ना आ गई है। और दूसरे जो बच्चे हैं तब तक उसको एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तो वो अच्छे तरीके से उनको रेज अप करती है मदर। लेकिन ऐसा भी है कि वो एक बच्चा जो ऐसे कर रहा है, हो सकता है कि वो उसकी कोई ऐसी जरूरत है जो माँ बाप नहीं पूरी करते, और उसे उम्मीद भी है, उसे यकीन है कि मैं अगर कहूंगा तो माँ बाप पूरी नहीं करेंगे, तो वो अपना डिप्रेशन जो है, स्ट्रेसनेस, वो इस तरह से निकालता है कि आपकी चीजें तोड़ता है, डिस्टर्ब करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप बच्चे को तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन मेहमान जब आता है या आप मुंह बना के बैठे हुए हैं तो हम फजूल में हंसना शुरू कर देते हैं, अच्छे से बात करना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे को गुस्सा आ जाता है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी माँ मेरे साथ बैठी थी तो वो अच्छे से मूड में नहीं थी। तो अब ये इस गेस्ट के साथ इतने अच्छे मूड में आ गई, तो वो डिस्टर्ब करता है, बार बार अटेंटिव करने की कोशिश करता है, या आके उस गेस्ट को तंग करेगा या मदर को तंग करेगा। ये बिल्कुल बार बार होता है, मैंने बहुत सारे जगह पे ऐसा देखा होगा। और ये इसकी वजह यही होती है कि जो आपका बिहेवियर, जैसे आपके साथ कोई दोस्त आई है या गेस्ट आया, तो आप जिस तरह प्लेजेंट मूड में रहते हैं, बच्चे के साथ भी वैसा ही रहे, क्योंकि छोटे बच्चे तो वैसे इतने मासूम होते हैं, उनके साथ मतलब अगर आपका
کیا ان کے ساتھ کیا لڑائی ہے, ان کے ساتھ کیا جھگڑا ہے آپ کا, پیار محبت سے سمجھاتے ہیں. فیوریٹس جیسا میم نے کہا ابھی کہ اگریشن نکالتے ہیں, چیزیں توڑتے ہیں. تو بات یہ کہ پیرنٹس فیوریٹس بنائے تھے بچے, اگر 3 بچے تو ان میں سے ایک کو کسی کو فیوریٹ بنا لیا, اس کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں, اس کی ساری ضدیں پوری ہو رئی ہیں, اس بچے کو آپ نے نیگلیکٹ کیا ہوا ہے, یہ تعریفیں کر رہے ہیں اور باقیوں کو آپ نیگلیکٹ کر رہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ بندہ وہ مطلب چھوٹا سا بچہ ہے, اس کا مطلب ذہنی نشوونما جب اس کا ٹائم چل رہا ہے نا, اس ٹائم آپ نے اس چیز کو خراب کر دیا ہے. کر رہا ہے نا کہ بھائی میرا کیا قصور ہے, میری کوئی بات سنتا نہیں ہے, میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں, بہن بھائی ہیں باقی ان کی ہو رہی ہیں, اس کی مذاق. بعض دفعہ بچے کمپلیکشن کسی کا کسی طرح کا کم ہے یا بال کسی طرح, اس پہ پیرنٹس اپنے پیرنٹس سے مذاق بنا رہے ہوتے ہیں, نام رکھ دیتے ہیں کچھ اس طرح کا نا, ہائٹ چھوٹی ہے یا کچھ کر کے. تو یہ چیزیں بچہ بڑا فیل کرتا ہے, سینسیٹیو ہوتے ہیں بچے بہت زیادہ, آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن اندر سے بہت فیل کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور بچوں جیسے کہ اگر بیٹا ہے گھر میں, تو بیٹا ہے اور بیٹیاں ہیں, تو پیرنٹس بیٹے کا روم بنا رہے ہیں, اس سے چوائسیز پوچھ رہے ہیں یا اس پہ توجہ دے رہے ہیں اور بیٹیوں پہ نہیں دے رہے, تو یہ چیز بھی غلط ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بیٹے کا روم ہے, اس میں یہ کر دو وہ کر دو, بیٹیاں جو ہے وہ مدر کے ساتھ ہی ہیں. حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ بیٹیوں کو زیادہ کرنا چاہیے, بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں, چلی جاتی ہیں, بیٹے تو ہمیشہ آپ کے ساتھ گھر پہ, بیٹے آگے کیئر بھی نہیں کرتے جتنی بیٹیاں خیال کرتی ہیں. ایگزیکٹلی یہی ہے, مطلب آج کل جو ہمارا معاشرہ جس جگہ جا رہا ہے, سبھی عورت زیادہ لونگ ہوتی ہے, وہ کسی بھی روپ میں ہوتی ہے, بیٹی ہو, ماں ہو, بہن ہو, بیوی ہو, کوئی کچھ بھی ہو, عورت میں زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے, لونگ ہوتی ہے, کیئرنگ ہوتی ہے بنسبت مین کے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو مرد ہیں وہ کیئر نہیں کرتے, مطلب ان کے نیچر میں یہ شامل ہے. حالانکہ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے, اگر وہ کیئر نہیں کرتے تو وہ آپ کے لیے تو نہیں جاتے, کما رہے ہیں آپ کے لیے, گھر سے باہر آپ کے لیے کما رہے ہیں. اگر وہ کسی بھی فارم میں عورت گھر میں ماں ہے, بیوی ہے, بہن ہے, کوئی بھی ہے, تو اس کے لیے کمانے کے لیے نکلتے ہیں نا. یہ بات بھی ہے. ہاں, ان کی بھی کیئر کرنی چاہیے, بٹ لوگوں کا یہ کہ بس نہیں ٹھیک ہے. اصل میں عورتیں ہوتی تھوڑی سی معصوم, تھوڑی سی ایسی بھی ہوتی ہے نا کہ کچھ ہوا تو تھوڑے سے آنسو نکل گئے, یہ بات آنسو نکل جاتے ہیں فوری. اب اس کی وجہ سے مرد بیچارہ ایکسپریس نہیں کر پاتا ہے, انٹرنلی وہ رو رہا ہوتا ہے بٹ وہ فیل نہیں کرا پا رہا ہوتا ہے کہ بس میرے اندر کیا ہے نہیں ہے. عورتیں جو ہوتی ہیں ان کو تھوڑی سی کوئی بات بتا دو, کچھ پتا لگے, فوری ان کے ایسا رہتا ہے کہ آنسو یہ رکھے ہوئے یہاں پہ ٹک کر کے یوں گرے. اور جب مرد حضرات ہوتے ہیں وہ بےچارے پھر وہ ہو جاتے کہ نہیں, اور سب کہتے کہ ہاں تمہاری غلطی ہے, تم نے کچھ کیا ہوگا, تم نے کچھ کہا ہوگا. ایکچولی ہمیں ایز اے پرسن سوچنا چاہیے, ایز اے مرد اور عورت نہیں سوچنا چاہیے, ایز اے پرسن سوچنا چاہیے کہ ہم ایک انسان ہیں, عورت ہیں یا مرد ہیں, تو انسان کی کیا فیلنگز ہیں, کیا ضروریات ہیں. مرد کے سینے میں بھی تو دل ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, وہ اللہ پاک نے ان کو ایک الگ سا وہ دیا ہوا ہے, ہمتی ہوتے ہیں, بہت زیادہ اندر سے اسٹرانگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے عورتوں کے بنسبت. بٹ عورتیں بھی بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں بھائی. میں اگر پرسنلی کہوں نا تو عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مردوں کو رلاتی ہیں. اچھا بالکل. عورتوں میں یہ بھی گھر بھی سنبھال رہی ہیں, ورکنگ وومن بھی ہے, آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ دونوں چیزیں مینج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیے گھر سنبھالنا ہوتا ہے, گھر مینج کرنا ہوتا ہے, سب کچھ کرتی ہیں, گھر پہ اوور آل کام کرنا ہوتا ہے. جیسے کچن میں سارا, کچن سے مجھے ایک چیز یاد آ گئی زارا, جب آپ لوگ جیسے انٹیریئر ڈیکوریٹر جو ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ کچن کو بھی سجاوٹ کرنا ہے, کچن کی سجاوٹ کرنا ہے, لیونگ روم کی کرنا ہے. تو کچن میں ہائٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی عورتوں کی, اتنی اوپر چیزوں کو کیوں وہ کر دیتے کہ کیبنٹ نہیں کھول سکتی ہیں, کیونکہ آپ لوگ اس طرح سے جی بالکل تھوڑا سا نیچے کروائیں. جی بالکل, جگہ کم ہوتی ہے اور ان کو چیزیں زیادہ رکھنی ہوتی ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو یہ عادت ہے کہ ایک ڈنر سیٹ یوز کر رہے ہیں, ایک مہمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے, ایک اسٹور کر کے رکھا ہوا ہے. یہی ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ شاپنگ کے شوقین ہیں, ہم بغیر سوچے سمجھے سبزی لینے جاتے ہیں, زیور خرید کر لے آتے ہیں, اور زیور لینے جاتے ہیں, ڈنر سیٹ لے آتے ہیں. ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں اگر چھوٹا سا کچن ہے تو اس میں ہمیں ایک ڈنر سیٹ انف ہے کہ مہمان جب آئیں گے تو آپ ان کے لیے رکھ لیں, اپنے جو جتنے پرسن ہیں, آپ 2 پرسن ہیں تو 4 پرسن کا آپ ڈنر سیٹ رکھ لیں, تو پھر آپ کو اتنی ہی جگہ چاہیے ہوتی ہے. تو چونکہ جگہ زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو پھر اوپر بھی کیبنٹ, نیچے بھی کیبنٹ, تو پھر وہ ہائٹ اوپر چلی جاتی ہے. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسرا بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے کہ بناتے وقت اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ اگر عورت نے اس کچن میں کام کرنا ہے, بورچی نے نہیں کرنا, تو اس کی ہائٹ کتنی ہے, وہ کہاں پہ ہینڈل پکڑ کے کھولے گی. سارے گھروں میں تو شیف نہیں ہے, یا لڑکی اور مرد اینی ٹائم نہیں ہوتے ہیں, عورتوں کو ہی سب کچھ سنبھالنا پڑتا ہے. اب ہوتا ہے یہ کہ مطلب کچھ اگر اوپر سے نکالنا ہے, اچانک سے مہمان آ گئی, کال آ گئی, تو سب سارے اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ گھر کے لیے ڈنر سیٹ الگ اور پھر گیسٹ کے لیے الگ سے رکھتے ہیں. ہم گلاس ہے, ٹی سیٹ ہے, پانی کا سیٹ ہے, یا پھر ڈنر سیٹ ہے, ساری چیزوں کے لیے الگ سے ہونا چاہیے کہ بھئی اس کی کوئی ایک چیز بھی ٹوٹے نہیں.
گھر پہ یوز ہو رہی ہوتی چیزیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. اور ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی ایک بھی چیز ٹوٹ جائے تو ہمارا دل ہی وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار خراب ہو گیا, سیٹ خراب ہو گیا. بظاہر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں صرف 5 گلاس ہیں, بٹ اگر ایک گلاس ٹوٹ گیا نا تو کہتے ہیں کہ سیٹ خراب ہو گیا. عورتوں میں زیادہ ہی ہوتا ہے, عورتوں میں نہیں کرتے ہیں, وہ تو 2-3 قسم کے گلاس بھی رکھ دیتے ہیں مہمان کے سامنے. اچھا عورتوں میں بڑا ہوتا ہے کہ گیسٹ آ رہے ہیں نا, بس اوپر چڑھتی ہیں, چیئر لگا کے اوپر چڑھنا ہے, نئے نئے برتن نکالنے, سب کو واش کر کے الگ سے رکھنا ہے. تو کیوں نہیں کرتے ان سب چیزوں کا خیال, یہ بتائیں مجھے. نہیں اب تو کافی یہ ہو گیا ہے, مطلب اب تو تقریباً ہر کچن میں جو ڈرا لگتے ہیں ان میں کیبن بنے ہوتے ہیں ہر چیز کے, اور ان کو پل کر کے باہر نکالا جا سکتا ہے. اور پہلے ذرا زیادہ یہ ڈیفیکلٹ کچن تھے, اب تو بہت کمفرٹیبل بھی ہو گئے ہیں اور پریکٹیکل بھی ہو گئے ہیں نا. اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کہ اس طرح کی پرابلم ہو تو لمبے کبرز لگانے چاہیے گلاس ڈور والے, تاکہ اس میں سے آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں, اور شیلف کا ڈیپتھ جو ہے زیادہ نہیں رکھنی چاہیے تاکہ وہ نیرو پلیس اگر وہ چوکور فارم میں ہوتا ہے نا تو عجیب ہوتا ہے, جب لمبائی میں وہ چیز ہوتی ہے تو چیزیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور سمجھ آ رہی ہوتی ہے, اور بہت ہی زیادہ اندر گھس گھس کے نکالنا نہیں پڑتا کچھ بھی. ٹھیک ہے جی, زارا آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ہمارے ویورز کو؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جو انٹیریئر مطلب سجانا, اچھے سے بنانا, ارینج کرنا, وہ صرف گھروں کا ہی کام نہیں. آپ جہاں بھی موقع ملے آپ زندگیوں کو بھی اسی طرح سجائیں جس طرح آپ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, اور آپ اپنے ارد گرد کو بھی اسی طرح سجائیں اور صاف رکھیں جس طرح کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ڈیزائنر آ کے میرا گھر ڈیزائن کرے. آپ خود ڈیزائنر بن جائیں اپنے گھر کے, اور اپنی زندگی کے خود ڈیزائنر ہو جائیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت ہی خوبصورت فیلنگز ملتی ہیں. بہت زبردست. ٹھیک ہے جی, زیب آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ پیرنٹس کے لیے میسج ہے کہ بچوں کے دوست بنیں آپ, ٹھیک ہے نا, بچوں سے شیئر کریں, اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کریں, اپنے بچپن کی باتیں بتائیں. بچے کے ٹرسٹ بلڈ اسی طرح ہی ہوگا, وہ بھی آپ سے باتیں شیئر کرے گا, اچھی بری ہر بات شیئر کرے گا. ان کے ساتھ کھیلیں, پارٹیسپیٹ کریں ان کی ایکٹیویٹیز میں, اور محبت اور ڈسپلن کے اندر, یا آپ بہت زیادہ لینینٹ نہ ہو جائیں, بہت زیادہ اسٹرکٹ بھی نہیں ہو جائیں. ایک بیلنس رکھیں محبت میں بھی, اور آپ پنشمنٹ بھی کر رہے ہیں تو اس میں ایک بیلنس رکھیں تاکہ بچوں کے اوپر خوف بھی رہے, محبت بھی رہے, سب کچھ ڈیمیج نہ ہو پرسنالٹی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. جی ناظرین, دیکھا آپ نے جو ہماری گیسٹ ہوتے ہیں بہت ہی مزیدار اور اچھے ہوتے ہیں, مجھے تو بہت ہی پسند ہے, میں بہت محبت کرتی ہوں اپنے گیسٹ کے ساتھ. تو زارا اور زیب نے کتنی اچھی باتیں بتائی ہیں کہ آپ اپنے گھر کو سنواریں, گھر کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنا جو مینٹل لیول ہے نا, دماغی توازن جو ہوتا ہے انسان کا, وہ بھی ٹھیک رہنا چاہیے. اور یہ جب بھی ٹھیک رہے گا کہ آپ کا دماغ بھی سجا رہے, خوبصورت رہے, آپ کا دل اور دماغ خوبصورت رہے گا تو ساری چیزیں ایزیلی ہو جائیں گی. کیونکہ اگر آپ کا دل دماغ ٹھیک رہتا ہے تو سب کچھ اچھا لگتا ہے انسان کو. خوشی اندر سے جب خوشی ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ چیز آپ کے چہرے پہ بھی آ رہی ہوتی ہے, آپ کا چہرہ بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اور آپ کے ارد گرد کا ماحول اچھا ہوتا ہے, ارد گرد کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے خوش رہتے ہیں. تو صرف اور صرف فیشن کی طرف نہ جائیں, اپنی ہر ایک چیز کو لے کر چلیں, بیلنس رکھیں اپنی لائف میں. فیشن کرنا ہے, بیوٹی سیلون جانا ہے, فیشن ڈیزائنر کے کپڑے پہننے ہیں, اپنے گھر کو سجانا ہے, اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینی ہے, اچھے سے نکھارنا ہے. کیونکہ بچوں کی تربیت جو ہوتی ہے نا, جو پہلی جو تعلیم ہوتی ہے وہ گھر سے ہی ہوتی ہے. آپ کسی بھی اچھے اسکول میں دے دیں, ٹیوشن میں ڈال دیں, کہیں بھی دے دیں بچوں کو, بٹ اگر آپ کے گھر کا ماحول خراب ہے تو بچہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. اٹس امپاسبل کہ بچہ اچھا ہو جائے, کیونکہ اسکول اور کالجز ساری جگہ 4-5 گھنٹے ہوتے ہیں, بٹ گھر پہ اوور آل ہول ڈے ہول نائٹ انسان گزار رہا ہوتا ہے, گھر کے ماحول کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنے بڑوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں. اگر آپ کا گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو آپ کا گھر جو ہے وہ خوشیوں کا گہوارہ بنا رہے گا, اور جب خوشیوں کا گہوارہ بنا رہے گا تو گھر سے باہر نکلنے کو دل بھی نہیں چاہے گا, نہ بچے ادھر ادھر بیٹھیں گے دوستوں میں, نہ ہی تو بری صحبت میں بیٹھیں گے, نہ برے بنیں گے کبھی بھی. تو میری اللہ پاک سے دعا ہے, آپ لوگ کے لیے بھی دعا کرتی ہوں, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے سارے ناظرین کے لیے, کہ سب خوش رہیں. نیا سال ہے, بہت زیادہ خوشیوں کا پیغام لے کر آئے ہم سب کے لیے, اور ہمیں خوشیوں والا ہی میسیجز ملے ہر جگہ سے. تو انشاءاللہ نیو مارننگ اور نیو سیگمنٹ کے ساتھ ملوں گی آپ سے. اپنی ہوسٹ سالین کو اجازت دیں, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا بہت زیادہ. اللہ حافظ.